बड़ी बूढ़ी बेगमात जो शादी में शरीक होने के लिए यरूशलेम गई थी, उनकी ज़ुबान पर कई कहानियाँ और अफसाने थे। कभी शादी ऐसे भी हुई है कि उमरा को महज 1 हफ्ते की मोहलत दी जाए। अरे तौबा, बेचारी दुल्हन अकेली ही गिरजा में दाखिल हुई, लेकिन निहायत पुरवकार थी। उसके मतलब सभी को इत्तेफाक था, अरे वो तो मर्दाना हौसले की मालिक है। अच्छा, ये भी सुना कि उसे जहेज़ में अस्कलान और जाफा के शहर मिले हैं। सोबल अपनी धुन की पक्की है। ये अलहदा बात है कि उसने अपने माजूर भाई का दिल रखने के लिए उसकी बात मान ली। हैरत है कि उसने ऐसा शौहर चुना है। न जाने सवाहल के खूबरू हुक्मरानों पर उसकी नज़र क्यों न ठहरी। हालांकि सभी शौक से सुलगती निगाहों से उसकी तरफ देख रहे थे, लेकिन उसने नौवारद का इंतखाब किया है तो वो शकील नौजवान, लेकिन है बेमगज़। वो बेमुलक का नवाब है। वो पोशो नाइट है। उसका नाम गाई है और एमालरक ऑफ लोनगान मुहाफ़िज़े यरूशलेम का भाई है। अरे एमालरक ऑफ लोगना अहले सैफ में से तो था, लेकिन गाई तो इस सिफ्त से बिल्कुल आरी है। गाई के पास हसीन आँखों और तिलनवाज तौर तरीक़ों के सिवा और क्या रखा है। अच्छा, तो क्या ये सच है कि उसे किसी डेवक के कत्ल के इल्ज़ाम में मुल्क बदर किया गया था? सुना है कि गाई किसी खूबसूरत बेवा काउंटेस का दम भरता था, लेकिन अस्कलान की औरतें कहती हैं कि सबल इस पर बहुत पहले से फरेफ्ता है, लेकिन वो बड़ी अख्फा पसंद औरत है। उसने किसी को अपने राज की भनक तक नहीं पड़ने दी। अच्छा, तो किसी ने एमेलरक की तरफ भी देखा कि वो क्यों गुस्से से भरा बैठा था? बेचारा बादशाह तो सख्त परेशान है। वो हर किस्म की तलाफी माफात करने पर आमादा है, लेकिन अब पछताने से क्या होता है। इस अंदाज से गुफ्तगू जारी रही। उनके लिए ये वाकई काबिल ज़िक्र वाक़या था। रहमत और उसका नदीम काफ़ी देर तक बैठे शराब पीते रहे, यहाँ तक कि ख़वातीन रुखसत हो गईं और माशल बरदार भी चले गए। 1 सदी पेशतर उसके जद्द अमजद रहमत ऑफ टोलो सलीबी जंग के लिए रवाना होने से पहले इसी तरह प्रोटस में बैठा दादे इशरत दे रहा था। पर उसके बाशिंदे तफक्कुरात के आदी नहीं होते। वो शराब व नगमा में अपना वक़्त गुजार देते हैं। रहमत 5 साल तक मुसलमानों की कैद में रहा था। इस चोट का ज़ख़म भी हरा था और ऐशो तरब के हंगामे भी इस तलखियात को उसके जहन से महव ना कर सकते थे। रहमत को अफ़ियत कोशी और ताअत्तुल से नफ़रत थी। उसे खूब मालूम था कि ईसाई ज़रापोश लश्कर को मुझसे बेहतर सालार नहीं मिल सकता। वो पेश कदमी करने में दलेर और दुश्मनों की चालों को समझने में माहिर था। वो मुसलमानों के उसलूब जंग से बखूबी वाक़िफ़ था, लेकिन सरहदों के मुहाफ़िज़ टेम्पलर उसे सख्त नापसंद करते थे और इस बात का कवी इम्कान था कि अब उसके दुश्मन बादशाह के बहनोई की हिमायत करेंगे। टेम्पलों के सरदार और करक के हाकिम रेजनाल्ड से भी उसका झगड़ा था। करक की आबो हवा सख्त गर्म थी। गर्मी की शिद्दत से सलीबियों की जिस्मानी कुव्वतें ज़ाइल हो जाती। वो गर्मियों के तवील अय्याम दुश्मन के ख़िलाफ़ फ़ौज कशी करने या दादे इशरत देने में गुजारते। हर वक़्त की तुंद सवारी और सख्त कोशिश से वो बदमिजाज हो गए थे और उनकी ज़िंदगियाँ कोताह हो गई थी, लेकिन फिर भी वो बादशाह के हुक्म पर जंग के लिए पाबरकाब रहते। काश कि उस वक़्त बादशाह बेल्डोन मजूर न होता या गाई ऑफ लोगनान ही बहादुर शख्स होता
اکیلا ریمنڈ کیا کر سکتا تھا؟ اب صلاح الدین کیا کرے گا؟ کون سا مقام اس کا نشانہ بنے گا؟ اور شاہ سواران صحرا کا رخ کس طرف ہوگا؟ ریمنڈ کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ اب دشمن کی طاق میں رہنے کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا۔ ریمنڈ اپنے قلعے کو چھوڑ کر پیش قدمی کرنے کے لیے معذور تھا۔ وہ قلعے میں مقید سا ہو کر رہ گیا۔ اس نے شہر پناہ کا گشت کرنا اپنا معمول بنا لیا۔ اس کی نگاہیں جھیل سے پرے دور افق پر جمی رہتی۔ اس کے اہل و عیال قصر میں مزے کی زندگی گزارتے۔ اس کی بیوی زیادہ تر سوتی رہتی۔ نوجوان لڑکیاں اور فوجی سردار اکثر شکار کے خواب دیکھتے، کہانیاں سنتے اور سایوں کے کھیل دیکھتے رہتے۔ ریمنڈ کو سکون خاطر نصیب نہ تھا۔ باہر کی ان پرفضا خنک راتوں میں بھی اس کی آنکھوں سے نیند غائب رہتی۔ تبریا کی جھیل کی پرسکون نیلی سطح پر درخشاں ستارے جھلملاتے نظر آتے، لیکن اس کی بے خواب آنکھیں سامنے پہاڑ کو گھورتی رہتیں، جس پر ہیروڈ کے محل کے کھنڈر پھیلے ہوئے تھے، اور جہاں گہرے غاروں کے اوپر گندک کے چشموں کا پانی قطرہ قطرہ ٹپکتا رہتا۔ اس ویران محل کے رنگا رنگ فرش سے پرے نکل کر ایک راستہ سرزمین فلسطین کو جاتا تھا۔ ریمنڈ نے اس فصل بہار میں بہت پینا شروع کر دیا۔ آج رات محفل خاص گرم تھی۔ ریمنڈ نے پے در پہ کئی جام خالی کر دیے تھے۔ اس کی مخمور آنکھوں میں تاریک سائے سے گھومنے لگے اور وہ خواب کی دنیا میں کھو گیا۔ تبریا کی نشیبی جھیل سے متصل پہاڑوں کی بلندیوں نے نفیر کی خوفناک آوازوں کا شور بلند کیا، اور ایک عجیب مخلوق وہاں جوک در جوک جمع ہو رہی تھی۔ سرزمین فلسطین پر بھوتوں کے پرے اتر آئے تھے۔ بادے صحرا کے تند جھونکوں سے بیلفرن کے قدیم ایوان لرزنے لگے۔ بھوت سال کی موت کا بھیانک گیت گا رہے تھے، جس کے سروں میں فرائنا کی تیز رفتار رتھوں کے آہنی پہیوں کا شور سنائی دے رہا تھا۔ اس خوفناک گیت میں انتوخس کے ہاتھیوں کی گرج اور زیرہ پوش رومن سپاہ کے قدموں کی باقاعدہ چاپ بھی ملی ہوئی تھی۔ یہ شاہراہ سب کے قدموں سے آشنا تھی۔ بالآخر صحرا سے ایک طوفان اٹھا، جس میں پر جوش سواروں کے نعرے اور سبک رفتار گھوڑوں کی برق پاش ٹاپ بجلی کے کوندوں کی ہم نوا تھی۔ وہ پھر آ رہے تھے۔ ماضی کے بھوت پھر پہاڑوں کی بلندیوں پر منڈلا رہے تھے۔ اس موسم گرما کی بات ہے۔ اسور کا فاضل اسقف اعظم ولیم نئے گرے کے ایوان میں تاریخ لکھنے میں مصروف تھا۔ یہ گرجا ساحل سمندر پر واقع تھا اور سمندر کی لہریں اس کے قدم چھوتی تھیں۔ اس پرسکون ماحول میں اس نے کئی نئے باب لکھے اور تفصیل سے بیان کیا کہ کیسے عیسائی لشکر صلاح الدین کے متوقع حملے کی روک تھام کے لیے صفوریہ کے گاؤں کے قریب جمع ہوئے، اور کیسے شاہ بالڈون خود وہاں پہنچا۔ ہمارے لشکر صفوریہ کے کنووں کے قریب پڑاؤ ڈالے پڑے تھے۔ اس وقت بادشاہ کو ناصرہ کے مقام پر سخت بخار ہو گیا۔ جزام کی وجہ سے وہ اس قدر کمزور ہو چکا تھا کہ اس کے بخار کی شدت اس سے برداشت نہ ہوئی۔ اس کی بے نور اور اس کی آنکھیں بے نور اور اس کے ہاتھ پاؤں مرجھا کر ازکارے رفتہ ہو چکے تھے۔ وہ کاروباری حکومت چلانے سے قاصر تھا، تاہم یہ کوئی نہیں چاہتا تھا کہ وہ تخت و تاج سے دستبردار ہو جائے۔ اس کا جسم کمزور ہو چکا تھا، لیکن عزم اور حوصلے کی توانائیاں بدستور قائم تھیں۔ وہ اب بھی اپنے احکام کی سختی سے پابندی کراتا، لیکن جب بخار نے اس کا کاست نکال دیا تو اس نے امراء کو طلب کیا اور اپنے بہنوئی گائیاف لگنان حاکم جافا و اسکلان، جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے،
کو اپنی سلطنت کا ناظم الامور مقرر کیا، اس نے یہ بھی تائید کر دی کہ اس کی زندگی میں کسی دوسرے کی رسمی تاج پوشی ادا نہ کی جائے۔ بادشاہ نے یروشلم کا شہر اپنے تصرف میں رکھا۔ اعیان مملکت بادشاہ کی اس حرکت سے سخت ناراض ہوئے۔ چند امیروں کو گائے کی سیادت گوارا نہ تھی۔ دوسروں کی رائے یہ تھی کہ اس نکمے شخص کے اقتدار سے مملکت تباہ ہو جائے گی۔ کچھ ایسے بھی تھے جن کا یہ خیال تھا کہ وہ سلطنت کی خاطر خواہ حفاظت کرے گا۔ عام لوگوں کی زبان پر بھی گلہ اور شکایت کے الفاظ تھے۔ وہ کہتے، جتنے حاکم اتنے حکم۔ یہ منصب پا کر گائی سخت مغرور اور متکبر ہو گیا۔ اس سے کئی احمقانہ حرکات سرزد ہوئیں اور یہ اعزاز اس کے نصیب میں زیادہ دیر تک نہ رہ سکا۔ اسی اثناء میں جب کہ ہماری فوج صفوریہ میں مقیم تھی، صلاح الدین زیرہ پوش سواروں کا لشکر جرار لے کر اچانک ہمارے ملک کی حدود میں داخل ہوا۔ وہ بحر تبریہ کے جنوب سے گزرتا اردن کے میدان میں پہنچ گیا اور اس نے اپنے دستے چاروں طرف پھیلا دیے۔ وہ بیسان پہنچے تو شہر خالی تھا۔ اس نے رسد اور خوراک کا ذخیرہ اپنے قبضے میں کر لیا اور قلعے کو وہ لوگ مسمار کر کے چلے گئے۔ جب ہمارے سرداروں اور امیروں کو دشمن کی فرودگاہ کا علم ہوا تو انہوں نے گھوڑوں پر زینے کسیں، جسموں پر زرہ بختر سجائے اور طے شدہ تجویز کے مطابق جنگ کے لیے اپنی صفیں آراستہ کی، اور پھر صلیب الصلبوت کے جلوں میں پیش قدمی شروع کی۔ اگر خدا اپنے بندوں کے گناہوں سے ناراض نہ ہوتا تو عیسائی لشکر یقیناً دشمن کو شکست فاش دیتا۔ عیسائی لشکر کی تعداد کم نہ تھی۔ اس میں 1300 سوار اور مسلح نائٹ اور سارجنٹ تھے اور 15,000 پیادے۔ وہ حضرت مسیح کی شہر ناصرہ سے گزر کر ایک میدان میں پہنچے جسے عہد عتیق میں اسدرلون کہا جاتا تھا۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے تیزی سے بتانیہ کے چشمے کا رخ کیا جہاں صلاح الدین اپنے ٹڈی دل لشکر سمیت موجود تھا۔ صلاح الدین کے لشکر سے سارا علاقہ پٹا پڑا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ یہاں صلاح الدین سے مار کا ایک کارزار گرم ہوگا، لیکن صلاح الدین نے چشمہ چھوڑ دیا اور وہاں سے ہٹ کر 1000 گز کے فاصلے پر اپنے علم گاڑ دیے۔ صلاح الدین کا ایک لشکر جرین خورد کی طرف بڑھا اور اسے بزور بازو چھین لیا۔ ترکوں نے دوسرے حملے میں فاربلیت کا قلعہ مسخر کر دیا اور قلعے کی تمام املاک، اشخاص اور مویشیوں پر قبضہ جما بیٹھے۔ عربوں کا تیسرا لشکر براہ راست ہماری فوج کی طرف بڑھا اور وہ اس قدر قریب آ گیا کہ عیسائی لشکر میں سے کسی کو سڑک پر نکلنے کی جرت نہ ہوئی۔ جو بھی نکلتا مارا جاتا۔ کچھ دستے کوہ تبور پر چڑھ گئے اور انہوں نے ایک ایسی حرکت کی جو اس سے پہلے ان سے کبھی سرزد نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے یونانی کلیسا کے سینٹ ہیلینا نامی گرجا کو لوٹ کر مسمار کر دیا۔ ترکوں کے ایک دستے نے ناصرہ کا رخ کیا۔ وہ ناصرہ سے متصل پہاڑی پر چڑھ گئے۔ جب لوگوں نے دشمن کو پہاڑی کی چوٹی پر مسلط دیکھا تو شہر میں ہلچل مچ گئی۔ بوڑھے، عورتیں اور بچے گرجے میں پناہ لینے دوڑے۔ گرجے کے دروازے پر اتنا ہجوم ہو گیا کہ کئی بیچارے وہیں پس کر رہ گئے۔ ہمارے عمرا کی فوج چاروں طرف سے دشمن کے نرغے میں آ گئی اور وہ اس بری طرح سے گھر گئی کہ کسی کو خوراک اور رسد کی فراہمی کے لیے بھی باہر جانے کی گنجائش نہ رہی۔ ہماری فوج میں قحط پھیل گیا۔ پیادہ سپاہیوں اور کسانوں کو سخت قلت اور تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑا۔ جنیوا اور وینس والوں کو بھی فاقوں کی نوبت آ گئی۔ یہ لوگ اپنے جہاز بندرگاہ میں چھوڑ کر ہماری امداد کے لیے آئے تھے۔ ان کے ساتھ وہ زائرین بھی تھے جو اکتوبر میں وطن واپس جانے کے لیے جہازوں کے منتظر تھے۔ جب ہمارے عمرا نے لوگوں کی مصیبت دیکھی تو باہم مشورہ کر کے گرد و نواح کے قلعہ داروں کے پاس قاصد بھیجے۔
اور ان سے درخواست کی کہ جس قدر ممکن ہو ہمیں کھانے کا سامان مہیا کیا جائے۔ انہوں نے بخوشی کھانا بھجوا دیا۔ ہمارے کئی سردار رسد لانے والے قافلوں کی حفاظت کے لیے ان کے ہمراہ جاتے۔ ایک مرتبہ ہمارا ایک دستہ آزراہ حماقت رستے سے بھٹک کر دشمن کے ہتھے چڑھ گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ دشمنوں کو بھی خوراک کی قلت محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ وہ قیدیوں سے زیادہ کھانا حاصل کر کے خوش ہوتے۔ جو لوگ ترکوں کے طریقے جنگ سے واقف تھے ان کا خیال تھا کہ جلد وہ سخت نقصان اٹھائیں گے، لیکن افسوس ہے کہ ہمارے سرداروں اور امیر باہمی حسد اور نفاق کا شکار ہو گئے اور انہوں نے جنگ سے لاپرواہی برتنی شروع کر دی۔ وہ کاؤنٹ گائی حاکم جافا سے سخت متنفر تھے، جو صرف اجنبی ہی نہیں، نالائق، متکبر اور بے وقوف بھی تھا۔ پورے 8 دن تک ترک بلا روک ٹوک اس علاقے کو تاخت و تاراج کرتے رہے اور ہماری فوج بیکار پڑی رہی۔ بالآخر 8ویں دن صلاح الدین اپنی فوجوں سمیت اپنے ملک واپس چلا گیا۔ یہ ولیم سوری کا بیان ہے۔ البتہ اس نے یہ تحریر نہیں کیا کہ کیسے صلیبی فوج پہلی دفعہ مسلمانوں کی کمزور فوجوں کے مقابلے میں بھی معطل رہی اور کیسے مسلمان لشکر بلا مزاحمت واپس چلے گئے۔ شاہ بیلڈون گائی کے حق میں دستبردار ہونا چاہتا تھا، لیکن فوج کے باہمی نفاق سے وہ قائل ہو گیا کہ گائی کے بجائے کسی اور شخص کو نامزد کرنا چاہیے جو عنان حکومت اچھی طرح سنبھال سکے، اور اگرچہ اس کا کوئی مونس و غم خار نہ تھا اور وہ اپنی دکھ بھری زندگی میں تنہا تھا، تاہم بادشاہ کی حیثیت سے سلطنت کی بقا اور تحفظ کی ذمہ داری اس پر عائد ہوتی تھی۔ چنانچہ اس نے تبریہ کے حاکم ریمنڈ کو نائب السلطنت مقرر کیا اور یروشلم کے اسقف اعظم سے درخواست کی کہ وہ سبل کو گائی سے طلاق لینے کی منظوری دے دے، لیکن اسقف اعظم نے اس کی درخواست رد کر دی۔ بیلڈون سخت برہم ہوا اور امراء کی مجلس مشاورت میں گائی کا مقدمہ پیش کرنے کی دھمکی دی۔ اسی اثناء میں گائی اپنی بیوی کو لے کر اسکلان چلا گیا۔ بیلڈون بیچارہ بھی محمل میں بیٹھ کر اسکلان پہنچا، لیکن گائی نے شہر کے دروازے بند کر دیے۔ بیلڈون بمشکل محمل سے اترا۔ اس کا نحیف جسم خاکستری لباس میں ملبوس تھا، اس کے چہرے پر نقاب پڑی ہوئی تھی۔ وہ لنگڑاتا ہوا دروازے تک گیا اور اپنی کمزور مٹھیوں سے زور زور سے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے آواز آئی، تم واپس چلے جاؤ۔ بیچارہ کوڑی لنگڑاتا ہوا محمل میں واپس آ گیا۔ اس سے زیادہ وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ ولیم آف ٹائر نے امیروں اور نوابوں کی بڑے سخت الفاظ میں برائی کی ہے۔ ولیم آف ٹائر یعنی سوری لکھتا ہے، ان لوگوں میں اور کافروں میں کوئی فرق نہیں، اور سارے فلسطین میں ایک عورت بھی نہیں جسے باعصمت کہا جا سکے، لیکن یہ امیروں اور سرداروں کا قصور تھا۔ عوام اس سے بری و ذمہ تھے۔ واقعی یورپی عیسائی اپنی 90 سالہ حکومت کے دوران میں کافی بدل گئے تھے۔ وہ عرب اہل علم سے روشناس ہوئے، انہیں ایشیا کی کئی قدیم راہبانہ طریقوں سے سابقہ پڑا، جن میں نستوری تارکین، خاموش ارمنی راہب اور سفید کلا پوش قبطی درویش بھی تھے۔ زائرین کے لیے یروشلم کی راہ صاف ہو جانے کے بعد مارونی اور منیسکی فرقے کے راہب بھی مزار مسیح کی زیارت کے لیے آنے لگے تھے۔ صلیبیوں کو یہاں آ کر پتہ چلا تھا کہ پطرس اعظم دراصل روم کا نہیں بلکہ انطاکیہ کا رہنے والا تھا۔ انہیں اب معلوم ہوا کہ صلیب گاہ مسیح شہر پناہ سے باہر واقع ہے، حالانکہ پادری اس مقدس چٹان کو یروشلم کے اندر بتاتے تھے۔ وہ سرزمین اسرائیل میں کاشتکاری کرنے لگے تھے۔ وہ مقامی باشندوں کے ساتھ مل کر مکئی، جو اور دالوں کی کاشت کرتے۔ ان کی محنت شاقہ سے قحط سالی کا مداوع ہوتا تھا۔ وہ مشقت اور اسرت کی زندگی بسر کرتے، لیکن گرجوں کی دولت میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔
حالانکہ ان کی آمدنی کا بیشتر دار و مدار عشر پر تھا جو وہ ادا کیا کرتے تھے۔ ہمارے تذکرہ نویس ولیم آف ٹائر کو یروشلم کے اسقف اعظم ہرقلیس کی دولت کا حال خوب معلوم تھا۔ اس کے صندوق سیم و زر سے لبریز تھے، وہ دولت کا پجاری تھا، وہ اعلیٰ پائے کا عالم نہ تھا، اس کی زندگی حرص و ہوس کا افسانہ تھی۔ کسی زمانے میں وہ شراب خانے کا ایک معمولی گویہ تھا۔ اس اسقف اعظم کے متعلق لوگوں میں کئی ہجویہ، شعر، گیت مشہور تھے۔ گیتوں کی زبان میں اسے عام طور پر بیگم اسقف اعظم کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔